अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे। और जिन लोगों ने अभी तक किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, उन तमाम लोगों का मैं तहे दिल से करती हूँ शुक्रिया अदा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी यही एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को करें सब्सक्राइब, उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस किया करें। उसके अलावा कल के लिए मैं करना चाहती हूँ आप लोगों से माज़रत। मैं जानती हूँ आज एपी को 4 दिन हो गए नहीं दी, लेकिन मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया है और अभी दोबारा से शेयर करती चलूँ कि कल मैंने, बल्कि कल नहीं परसों रात को मैंने एपी मुकम्मल कर ली थी, लेकिन मुझे उसमें कुछ चीज़ें अधूरी लग रही थी ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रात को देने के बजाय मैं कल सुबह दूंगी ना। और कल बस क्या हुआ मुझे अभी तक खुद भी समझ नहीं आ रही। कल मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो के थोड़ा सा साइज़ चेंज किया जाए, पेज को थोड़ा छोटा किया जाए ताकि जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पढ़ने में आसानी होगी। और उसी टाइम मुझे समझ नहीं आई कि कैसे अचानक से एपी डिलीट हो गई। और उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक ये वाक़या हुआ कि मैंने जब एपी को इकट्ठा कर रही थी उसके मुख्तलिफ सीन, तो वो मैंने जो सीन थे ना वो सारे MS वर्ड पर इकट्ठे किए, लेकिन जो पीछे मैंने रखे हुए थे उसका बैकअप वो मैंने सारा ख़त्म कर दिया। मुझे लगा इसकी अब क्या ज़रूरत है, बस फ़ोन में एवं ही इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा फाइल्स रखी हुई हैं तो बस इन्हें ख़त्म कर देती हूँ। तो बस जब वीडियो बनाऊँगी तो मेरे लिए आसानी रहेगी, यहाँ पे सारी इकट्ठी होगी। लेकिन वो कहते हैं कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं वो हमें बड़ा सबक दे जाती हैं। सो मेरे साथ भी कल कुछ ऐसे ही हुआ, सेम इसी टाइम पे, सेम बिल्कुल। कल भी मैं पूरे 4 बजे बैठी थी और आज भी मैं कल बड़ी खुश थी कि चलो आज जल्दी एपी मुकम्मल की है तो आप लोगों को सरप्राइज़ दूंगी कि तकरीबन 6-7 बजे तक आप लोगों को एपी मिल जाएगी, आप लोग जल्दी रीड कर लेंगे। लेकिन जैसे ही तकरीबन मिनट हुए मुझे रीड करते हुए, अचानक से मेरे दिमाग में आया पता नहीं कहाँ से वो फिजूल सी सोच के चलो आज एपी की यानी कि वीडियो की साइज़ चेंज करते हैं। और मैंने वो जैसे ही चेंज करना चाहा तो बाय चांस वीडियो डिलीट हो गई, सारी वीडियो नहीं सॉरी सारी एपी रिटर्न में जो लिखी हुई थी वो डिलीट हो गई। और इसका मेरे पास बैकअप भी नहीं था कि मैं चलो दोबारा से उसे इकट्ठा करके बना लेती। लेकिन फिर मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ, इतना ज़्यादा कि मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही। और मेरे फ़ोन में एक मसला है कि मैंने ना रखी हुई थी सारी जो वीडियोस के सीन थे ना वो मेरे पास जीमेल के अंदर थे। मैंने जाके उसका जहाँ पे वो डिलीट फ़ाइल में बिन में जाके देखा, लेकिन पता नहीं कैसे वो परमानेंट सारे डिलीट हो चुके थे। फिर मैं 2 घंटे मैंने मेहनत की, मैंने जाके वीडियोस मुख्तलिफ देखें कि अगर परमानेंट सीन वापस मिल जाते हों, लेकिन मुझे खैर समझ नहीं आई, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन मैं आपसे फिर भी पूछना चाहती हूँ अगर कोई यहाँ पे ऐसा बंदा हो जो इस चीज़ में मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सके कि अगर फ्यूचर में भी इसी तरह का कोई सीन हो, तो क्या आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसे पता हो कि जो डिलीट सीन हो जाते हैं या मतलब कोई भी फ़ाइल हमसे डिलीट हो जाती है वो भी जीमेल के ऊपर, तो वो हम कैसे वापस ला सकते हैं, वो भी परमानेंट डिलीट की हुई फ़ाइल। फिर मैंने आज सुबह दोबारा कमर कस ली, मैंने कहा कि भाई मैंने अभी देनी है हर हाल में। जो हुआ वो एक अलग चीज़ है, रात को काफ़ी ज़्यादा मैंने दुख मना लिया उस चीज़ का। सुबह मैंने एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जोश व वल्वले के साथ एपी को दोबारा स्टार्ट किया लिखना। 3 सीन थे मेन जो डिलीट हुए। सो मैं बताऊंगी आपको बाद में कि वो और कौन से वाले सीन थे, लेकिन फ़िलहाल आप अभी पढ़ें एपी को, चलते हैं एपी की तरफ। सीन में कुछ चेंजिंग हुई है, आई होप आपको पसंद आएगी। आपको तो है नहीं पता क्या चेंजिंग है, लेकिन कुछ चेंजिंग थी सीन में तो दोबारा से की है मैंने। ज़ाहिर बात है जब हम हर बार बैठते हैं लिखने के लिए तो हमारा दिमाग अलग वे में सोचता है। तो जो पहले सीन था वो थोड़े से चेंज थे, जो अभी लिखे हैं वो थोड़े से चेंज हैं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि सेम बिल्कुल सीन सॉरी बिल्कुल सेम सेम हो, चेंज ना हो, उसमें ज़्यादा चेंजिंग ना हो। सो अभी चलते हैं एपी की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। लेकिन आप लोगों में से सिर्फ इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ करें एपी को लाइक कीजिएगा, कमेंट करते अपनी राय का इजहार दीजिएगा। और उसके अलावा मैं एक चीज़ बताती चलूँ कि जो सारा मैस था, यानी जितना कुछ हो रहा था बदर का जो सारा सीन था, वो आज के एपी में हो जाएगा इंशाल्लाह ख़त्म। नेक्स्ट एपी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आने वाली है। सो जो लोग काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं कुछ रोमांटिक पढ़ने का, तो इंशाल्लाह मेरी पूरी 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 कोशिश होगी कि नेक्स्ट एपी में इंशाल्लाह कुछ अच्छा लिखा जाए। सो अभी चलते हैं एपी की तरफ।
سزائے عشق ایپی نمبر 197 ریٹن بائی شازمین مہدی۔ ڈاکٹر کی دی گئی خبر بے شک شہادات کے قدموں تلے سے زمین کھینچ گئی تھی، مگر شہادات کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ سانس لے رہا تھا، وہ بچ جائے، اسے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ دنیا کے سب سے بہترین ڈاکٹر کے پاس اسے علاج کے لیے لے کے جائے گا، بس اس کا بھائی ایک بار آنکھیں کھول لے۔ وہ تینوں باری باری ہاسپٹل میں رک رہے تھے۔ تجھے پتہ ہے تو باپ بننے والا ہے، شہادات اس کے پاس بیٹھے اس سے باتیں کر رہا تھا۔ تبھی اس نے بدر کو دیکھتے اسے یہ خبر دی جس پر اس کے ہاتھ میں حرکت ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ ہلا تھا۔ بدر، بدر تو نے سنا میں نے کیا کہا؟ نرس، ڈاکٹر۔ بدر کے ہاتھ میں حرکت ہوئی۔ نرس جلدی سے ڈاکٹر کو لے آئی جو راؤنڈ پر تھے۔ یہ اچھا اشارہ ہے، آج 3 دن بعد ہی مگر بدر کے ہاتھ نے حرکت کی، مطلب وہ دوائی پر رسپانس کرنے لگا ہے۔ بہت جلد تم سب کے پاس ہوگے بدر، وعدہ کرتا ہوں جس کسی کا بھی ہاتھ ہے تیرے اس حال کے پیچھے، اس کی سانسیں میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا، اسے موت اپنے ہاتھوں سے دوں گا، بس ایک بار اس کا پتہ چل جائے۔ شاہ اسے وعدہ کر رہا تھا اور خود سے بھی۔ فجر سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا جب بدر کو ہوش آیا تھا۔ کچھ پل وہ معاف دماغ سے چھت کو گھورتا رہا۔ اس کے سر اور جسم میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ کراہا شہادات جو اس کے پاس ہی بیٹھے بیٹھے سو رہا تھا، اس کی آنکھ کھلی بدر کی آواز پر۔ بدر تو ٹھیک ہے؟ وہ ہر بار بدر کے درد سے کراہنے پر اسے ایسے پوچھتا، مگر اب کی بار شہادات کی نظر جیسے ہی اس کی آنکھوں کی طرف اٹھی وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ بدر، بدر میرے بھائی، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ مگر بدر کے چہرے پر تکلیف کے آثار بڑھ رہے تھے۔ جلن کی تکلیف اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے میڈیسن کا لیول کم کیا تھا پہلے سے۔ بدر کیا ہو رہا ہے؟ شہادات نے اسے درد سے سر پٹکتے دیکھ پوچھا۔ بدر، ڈاکٹر، اس نے سائیڈ پر رکھی بیل دی۔ شہادات، باہر جاؤ۔ نہیں شہادات جاؤ۔ ڈاکٹر نے انجیکشن بناتے بدر کو دیا۔ بہت دیر بعد اس کی حالت سنبھلی تھی۔ اب وہ نارمل نیند لے رہا تھا، اسے ہوش آ چکا تھا۔ شہادات، جہاں یہ خوشی کی بات ہے وہاں بہت مشکل بھی ہو سکتی ہے۔ بدر کا مکمل ہوش میں آنے کے بعد کیسا ری ایکشن ہوگا ہم نہیں جانتے۔ اسے 2 طرح کی چیزوں کو فیس کرنا ہے، پہلا اس کا چہرہ اور دوسرا اس کا چلنا پھرنا۔ یہ بہت مشکل فیس ہے اس کے لیے۔ خود کو دیکھنے اور اپنے پاؤں پر نہ کھڑا ہو سکنا سننے کے بعد اس کا دماغ ان خبروں کو کیسے لے گا پتہ نہیں۔ اس کے لیے مشکل تو ہونا ہے، مگر آنے والے کچھ دن تمہارے لیے بھی بہت مشکل ہو سکتے۔ کچھ دیر میں وہ مکمل ہوش میں آ جائے گا۔ خود کو تیار رکھو، اسے سنبھالنا ہوگا۔ میں ہر طرح کی مشکل سے لڑ لوں گا ڈاکٹر، بس وہ سانس لے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ میرے لیے یہی بہت ہے۔ کیا حالت ہوگی بدر کی، ایک طرف چہرہ تو دوسری طرف ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے چلنے پھرنے کی معذوری۔ وہ اب کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ یہ ایسی روح سوز خبر تھی جس سے شہادات خود کتنی دیر ہل نہیں پایا تھا، تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ زرحان نے سنتے فکر مندی سے کہا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس ہمیں ہمت رکھنی ہے، اسے ہمت دینی ہے، نہ کہ اس کے سامنے پریشان ہونا ہے۔ برہان ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بدر، اگر آپ کو کچھ ہوا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ اس کی بند آنکھیں حرکت کر رہی تھیں۔ سماعت میں ہیزل کے الفاظ، بدر کے بنا ہیزل بھی نہیں، ہیزل۔ اس نے ساکت اس کے ساکت لبوں نے حرکت کی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ اس کا سانس گہرا چل رہا تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر اس کا جسم سن تھا جیسے۔ اس کی ٹانگوں نے ساتھ نہ دیا، ساتھ ہی کندھے اور کمر میں بھی تکلیف ہوئی۔ بدر، شہادات جلدی سے اٹھتے اس کے پاس گیا۔ بدر،
نے ہاتھ اٹھانا چاہا مگر اسے تکلیف ہوئی۔ اپنے چہرے پر کچھ بھاری محسوس ہوا۔ تو ٹھیک ہے؟ بدر مکمل طور پر ہوش میں آ چکا تھا۔ بدر نے نظریں گھماتے اسے دیکھتے بولنا چاہا مگر اسے گردن میں تکلیف ہوئی تو آنکھوں کو جھپکتے اسے اشارہ کیا۔ اسے بولنے میں تکلیف ہوئی جس وجہ سے وہ بول نہیں پایا۔ اس نے اپنے اوپر لگے سٹینڈ کو دیکھا جس پر سفید چادر تھی ہاسپٹل کی۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، شاداب اس کے ماتھے پر لب رکھتے بولا۔ بدر اسے گردن موڑتے بھی تکلیف ہوئی۔ بدر نے ہاتھ اٹھایا جو بھاری لگا مگر اس نے کوشش کی اٹھانے کی۔ بدر رہنے دے، تکلیف ہوگی۔ کتنے دن ہو گئے؟ اس نے رکتے بہت مشکل سے پوچھا۔ بدر دیکھ بات نہیں کر، تجھے تکلیف ہوگی۔ شاداب جانتا تھا گردن کی نسوں کو نقصان پہنچا تھا، ابھی بات کرتے کھچاؤ آ رہا تھا۔ سب کیسے ہیں؟ اسے اس وقت بھی خود سے زیادہ اپنوں کی فکر تھی۔ تمہیں آج 4 دن بعد ہوش آیا ہے، باقی سب کہاں ہیں؟ کسی کو نہیں پتا۔ بدر نے شاداب کو دیکھا اور پھر شاداب اسے ساری بات شروع سے بتاتا گیا۔ اچھا کیا، مطلب میری ایسی حالت وہ نہیں دیکھ سکتے تھے، خاص کر تمہاری وہ پاگل بہن، وہ ابھی بھی ٹھیک نہیں۔ اور شاداب رکا کچھ کہتے، اور تیرے بنا وہ کیسی ہو سکتی ہے؟ جان نکال دی تھی تو نے سب کی۔ دل تو چاہ رہا ایک تھپڑ لگا دوں تجھے، ایسا کون کرتا ہے؟ شاداب نے کہتے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے بوسہ دیا۔ شاہ ہوں، مجھے آئینہ دکھا۔ بدر شاداب نے اسے دیکھا بے یقینی سے۔ میں جانتا ہوں بے ہوش ہونے سے پہلے سے کہ میرا جسم اور چہرے کا کچھ حصہ جلا تھا۔ شاداب نے گہرا سانس لیا۔ کیا وہ سچ میں آئینہ دیکھنا چاہتا تھا؟ شاہ تمہارا بھائی اتنا کمزور نہیں کہ جلے چہرے سے وہ بکھر جائے گا، کہتے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ شاہ نے نفی کی تو بدر نے اسے کہا تھا میری ہمت یہ چہرہ نہیں تم سب ہو، مگر وہ بکھر جائے گی مجھے ایسے دیکھتے۔ بدر جانتا تھا ایسی حالت میں حیدر کے سامنے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے اچھا کیا تھا کہ شاداب نے کسی کو ابھی نہیں بتایا، مگر ان سب کی کیا حالت ہوگی وہ یہ بھی اچھے سے جانتا تھا۔ اس کا بھائی مضبوط اعصاب کا مالک تھا، یہ بات شاداب کیسے بھول سکتا تھا؟ شاداب نے اس کے سامنے آئینہ کیا۔ بدر نے جیسے ہی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، چہرہ ایک سائیڈ سے بہت بری طرح جلا ہوا تھا، زخم کچھ حد تک مندمل ہوئے تھے۔ آئینہ دیکھنے کے بعد اس نے گہرا سانس بھرا۔ اس کا دایاں گال گردن اور کندھے سے کمر اور سینے تک کا حصہ جھلسا تھا۔ سکن اٹھی ہوئی عجیب سی لگ رہی تھی، عجیب بدصورت سی، جسے دیکھتے کراہت سی آتی۔ بقول ڈاکٹر کے جیسے ہی یہ حصہ مکمل ٹھیک ہو جائے گا اس کا آپریشن ہوگا۔ کندھے اور سر پر پٹی اسٹچز لگے تھے۔ ہیلو ینگ مین، کیسے ہو؟ ڈاکٹر میرا بھائی بہت ہمت والا ہے۔ شاداب کی بات پر ڈاکٹر مسکرایا۔ تمہارا بھائی تو بہت ہمت والا مگر تم بہت جذباتی۔ شاداب شرمندہ ہوا۔ سوری ڈاکٹر اس دن کے لیے، مگر بدر کو ایسے دیکھتے میں سینسز میں نہیں رہا۔ جانتا ہوں تم اپنے بھائی سے بہت محبت کرتے ہو۔ بدر تمہیں بات کرتے ابھی تکلیف ہوگی، اس لیے کوشش کرو زیادہ بات مت کرو۔ جی ڈاکٹر۔ ڈاکٹر میری ٹانگوں میں حرکت نہیں، کیوں؟ بدر نے اپنے پاؤں ہلایا مگر اسے محسوس نہ ہوا۔ ڈاکٹر اور شاداب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا بات ہے؟ بدر ایکسیڈنٹ میں تمہاری ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ آئی تھی جس وجہ سے تم چل پھر نہیں سکتے۔ ڈاکٹر کی بات پر ایک پل کو بدر کا چہرہ تاریک ہوا۔ اس نے آنکھیں بند کرتے گہرا سانس بھرا۔ بدر مجھ سے وعدہ کریں جلد آپ مجھے ہنی مون پر لے کر چلیں گے؟ ہیزل نے اس کے سینے سے سر اٹھاتے کہا تو وہ مسکرایا۔ اوکے۔ اس کی بند آنکھوں کے پردے پر گزرا منظر گھوما۔ تو جلد ٹھیک ہو جائے گا، دیکھنا میں تجھے بہتر سے بہترین ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ بدر نے آنکھیں کھولی اور مسکرایا۔ جانتا ہوں میں۔ اوکے ینگ مین،
جلدی سے ریکور کرو، پھر انشاءاللہ تمہاری پہلی سرجری اس ہفتے کے آخر میں ہوگی۔ ہم سرجری دو مختلف حصوں میں کریں گے، پہلے چہرہ اور گردن، فرنٹ سائڈ، اس کے بعد پیچھے سے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، جو آپ کو صحیح لگے۔ ڈاکٹر کچھ دیر بعد چلا گیا۔ بدر، مجھے لگتا ہے اب حویلی بتا دینا چاہیے۔ نہیں، بدر نے انکار کیا۔ کیوں؟ بدر، تم جانتے ہو سب کی آنکھیں ترس گئی ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے۔ جانتا ہوں، مگر میری یہ حالت انہیں کون سی خوشی دے گی؟ تو صحیح سلامت ہے، کسی کو اور کیا چاہیے؟ شاداب، تم بھول رہے ہو، میرا نہ صرف چہرہ جلا ہے بلکہ میں چل نہیں سکتا۔ میری یہ حالت سب کو اذیت دے گی، جو میں نہیں کر سکتا۔ میں ہیزل کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ تم تو ابھی وہ کون سا خوشی میں ہے؟ ابھی وہ میرے سامنے نہیں، جب آئے گی تو شاید میں بھی ہمت ہار جاؤں۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ ابھی جو چل رہا ہے چلنے دو، ابھی رہنے دو، کچھ دنوں تک آپریشن ہو جائے گا، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ بدر، وہ کون تھے؟ شاداب نے اس شخص کا پوچھا۔ اسے اب اور صبر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ گھٹیا شخص کسی بھی طرح جلد اس کے سامنے آئے تاکہ وہ اسے عبرت ناک موت دے، جس نے اس کے بھائی کی یہ حالت کی تھی، اس کے اپنوں کو تکلیف دی تھی۔ نہیں معلوم، بدر نے نہ تو اسے دیکھا تھا، نہ اسے معلوم ہو سکا تھا کہ وہ لوگ کون تھے، اسے کیوں جان سے مارنا چاہتے تھے۔ یہی بات تو بدر کے دماغ میں بھی سوال اٹھا رہی تھی۔ کہیں اس کے پیچھے تقدم شاہ کا خط تو نہیں تھا، مگر ابھی اسے ٹھیک سے معلوم نہیں تھا۔ وہ جیل میں تھا، جبکہ اس کا باپ دادا تو خود معافی مانگ کر گئے تھے۔ پھر کون تھا یہ چھپا ہوا دشمن؟ تم مت سوچو، میں ہوں، تم آرام کرو۔ ڈاکٹر نے ابھی کہا ہے، آرام کرنے سے زخم جلد ٹھیک ہوں گے۔ وہ آنکھیں موند گیا۔ بدر اس حالت میں ساری دنیا کا سامنا کر سکتا تھا، مگر ہیزل کا نہیں۔ جانتا تھا وہ اسے ایسے نہیں دیکھ پائے گی، اور وہ ہیزل کو بکھرا نہیں دیکھ پائے گا۔ ابھی تو وہ اس کے آنے کی امید پر خود کو سنبھال لے گی کچھ دنوں تک، مگر جب اسے ایسے دیکھے گی تو تب وہ بکھر جائے گی، ریشم کے دھاگے کی مانند۔ وہ جب جب تکلیف سے تڑپے گا، وہ تب تب اسے تکلیف میں دیکھتے، ہر بار گھٹ گھٹ کر مرے گی، اس سے زیادہ تڑپے گی، اور باقی سب جب اسے اپنے قدموں پر کھڑا ہوتے نہ دیکھ پائے گی، تب اس کی کیا حالت ہوگی؟ وہ شاید غلط کر رہا تھا، مگر یہ ضروری تھا ابھی؟ وہ نہیں جانتا تھا اس کی ٹانگوں کو کیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کا ایک پل کو خاموش ہوتے شہداد کو دیکھنا، شاید کچھ تھا جو وہ اس سے ابھی چھپا رہے تھے۔ برہان زرحان دونوں اس سے ملنے آئے تھے۔ دونوں بہت خوش تھے کہ بدر کو ہوش تو آیا۔ زرحان کی میٹنگ تھی، وہ تو چلا گیا، جبکہ برہان یہیں تھا۔ ڈاکٹر، کیا کچھ فیصد بھی چانس نہیں ہے؟ اس وقت برہان اور شاداد ڈاکٹر قدیر کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بدر کی رپورٹس آئی تھیں۔ ہیں، مگر ڈاکٹر رکا۔ مگر کیا ڈاکٹر؟ آپریشن رسکی ہے، یا تو بدر مکمل صحتیاب ہو جائے گا یا پھر پیرالائز۔ کیا پیرالائز؟ ہاں، ابھی صرف بدر چل نہیں سکتا، مگر اگر سرجری کامیاب نہ ہوئی تو بدر اپنے ہاتھ بھی ہلا نہیں پائے گا۔ اب کی بار شاداد اور برہان دونوں ہی سیدھے ہوئے تھے۔ شہداد کا چہرہ تاریک ہوا ڈاکٹر کی بات پر۔ یہاں پر ریڑھ کی ہڈی کا ڈاکٹر نہیں، اور نہ پراپر علاج، تو ڈاکٹر کوئی اور حل؟ میں نے باہر 2-3 ڈاکٹرز کو تم لوگوں کے آنے سے پہلے رپورٹس سینڈ کی ہیں۔ دیکھو وہ کیا رائے دیتے۔ اصل میں بدر کے ساتھ ایک نہیں 2 مسائل ہیں۔ بدر کا ایک وقت میں ایک ہی آپریشن ہو سکتا ہے۔ اب یہ تم لوگوں پر منحصر کرتا ہے کہ پہلے کون سی سرجری کرواؤ گے۔ بدر کی جلے جسم کے حصے کے 2 آپریشن ہوں گے۔ پہلی سرجری میں اس کے چہرے اور جلے جسم کے حصوں پر جو سکن جلنے کے بعد اکٹھی ہوئی ہے، ہمیں ان برننگ اسکارز کو ریموو کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جو نشانات ہوں گے اس کے لیے لیزر ٹریٹمنٹ شروع کریں گے، مگر اس میں کچھ وقت لگے گا، جبکہ ریڑھ کی ہڈی کے آپریشن میں ریکوری ٹائم کم لگتا ہے۔
ابھی تو بدر کے ہم کچے ہیں، تب تک دیکھتے ہیں اگر کوئی مثبت آپشن ملتا ہے تو پہلے آپریشن ٹھیک رہے گا، تاکہ اس کی تھیراپی شروع ہو جائے گی ساتھ ایکسرسائز کی۔ ڈاکٹر کیا مجھے بدر کی تمام رپورٹس مل سکتی ہیں؟ ضرور، کیوں نہیں، میں آپ کو میل کر دیتا ہوں۔ تھینکس۔ برہان نے میل ایڈریس ڈاکٹر کو دیا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہیں کرو۔ وہ دونوں ڈاکٹر کے کیبن کے باہر۔ ڈاکٹر کیا مجھے بدر کی تمام رپورٹس مل سکتی؟ ضرور، کیوں نہیں، میں آپ کو میل کر دیتا ہوں۔ تھینکس۔ برہان نے میل ایڈریس ڈاکٹر کو دیا۔ فکر نہیں کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بدر کی پہلے دن کیسی کنڈیشن تھی تم لوگ جانتے ہو، مگر تم سب کی دوائیں رنگ لے آئیں۔ آگے بھی انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، خدا کی ذات پر یقین رکھو۔ ڈاکٹر کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہیں کرو۔ وہ دونوں ڈاکٹر کے کیبن سے باہر نکلے تھے۔ ہیلو مارلین، میں تمہیں میڈیکل رپورٹس سینڈ کر رہا ہوں، وہ چیک کرو۔ یس، مل گئی ہیں۔ ویسے یہ ہیں کون؟ بھائی، تم وہاں کے سب سے بہترین بیک بون اسپیشلسٹ سے ملو، یہ رپورٹس دکھاتے اوپینین لو، اور اس کے علاوہ اپنے آدمیوں سے کہو وہ 2-3 ملکوں کے بہترین ڈاکٹر سے ملیں۔ اوکے باس۔ باس کا بھائی تھا مارلین، اسے اسی وقت کام پر لگ چکا تھا۔ اسے ہاتھ مت لگانا۔ ہیزل بازو گھٹنوں کے گرد باندھے بیٹھی تھی، آنکھیں ویران ہو چکی تھیں، سر گھٹنوں پر رکھے۔ جب ملازمہ نے ڈریسنگ کی طرف ہاتھ بڑھاتے بدر کے پرفیوم کو اٹھانا چاہا تو ہیزل کی آواز اس کا ہاتھ وہیں روک گئی۔ آج 15 دن ہو چکے تھے، آخر کب تک؟ حویلی کا وقت جیسے رک گیا تھا ہر کسی کے لیے، ملازمین بھی بوکھلائے بوکھلائے پھرتے، ہر کوئی دوسرے سے نظریں چراتا۔ حویلی کیا، گاؤں کی فضا ہی اداس ہو چکی تھی، سارے گاؤں میں خزاں کا موسم اتر چکا تھا، جیسے ہر کسی کے لبوں پر فقر تھا، مسکراہٹ روٹھ گئی تھی چہروں سے۔ اب بہت دنوں کے بعد ملازمین نے حویلی کی صفائی کرنی شروع کی تھی۔ بدر کے کمرے میں جانے کی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کسی میں ہیزل کے اس اجڑے حلیے کو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ ویران آنکھیں، خشک لب، جن کی مسکان نہ جانے کہاں جا چھپی تھی، اب تو آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ ملازمہ نے ڈریسنگ پر ڈسٹنگ کی غرض سے ہاتھ بڑھایا تھا۔ بدر کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا۔ وہ ننگے پاؤں بستر سے اتر کر بھاگتے ڈریسنگ کے پاس آتی بولی، انہیں ہر چیز ترتیب سے رکھنے کی عادت ہے۔ ہیزل آہستگی سے اس کے پرفیوم کو چھوتے بولی، جب وہ آئیں گے تو تمہیں تو کچھ نہیں کہیں گے، مگر اپنی بے ترتیب چیزوں کو دیکھتے ان کے چہرے پر ناگوار تاثرات ظاہر ہوں گے اور مجھے کہیں گے، ہیزل یہ کیا ہے؟ وہ کھوئے سے انداز میں بولی تو ملازمہ نے اس کی حتمی سی کیفیت کو دیکھتے منہ پر کپڑا رکھتے اپنی ہچکی کو روکا۔ اچھا، میں بھی کتنی پاگل ہوں، تم سارا کمرہ صاف کر دو، تم تو جانتی ہو بدر کو دھول مٹی بھی پسند نہیں، بس ان کی چیزوں کو بے ترتیب نہیں کرنا۔ ہیزل اس سے کہتے ڈریسنگ روم میں چلی گئی، جہاں ہر سو بدر کی کلون کی مہک آج بھی ایسے پھیلی تھی جیسے ابھی اس نے اسپرے کیا ہو۔ اس نے بدر کے کپڑوں سے سجی الماری کا پٹ دھکیلا، اندر اس کے استری شدہ کپڑے سیٹ تھے۔ ہیزل نے گہرا سانس لیا، اس کی خوشبو اس کی سانسوں میں اتر گئی۔ بدر، آپ کے کون سے کپڑے نکالوں؟ ہیزل نے اچانک پوچھا، جیسے ہر روز صبح اب وہ اس سے پوچھتی تھی۔ سفید ٹھیک ہیں، اس کی سماعت میں بدر کی آواز قریب سے گونجی۔ ہیزل نے مسکراتے جلدی سے اس کے کپڑے نکالے۔ یہ لیں۔ وہ ہینگر ہاتھ میں لیے مڑی، مگر یہ کیا؟ اس کے پیچھے پلٹنے پر آج وہ موجود نہیں تھا، ہمیشہ کی طرح کمرہ خالی تھا۔ ہیزل کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی، جبکہ آنکھوں کی نمی بڑھتی چلی گئی۔ اس کا ہاتھ ہینگر لیے ہوا میں ہی معلق رہ گیا، جانے والا جا چکا تھا، یادیں چھوڑتے۔ بدر، ہیزل کی چیخ گونجی تھی۔ کپڑے سینے میں بھینچتے وہ دہاڑے مارتے وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ہیزل بی بی جی،
ملازمہ بھاگتی اس کی طرف آئی، جبکہ ہیزل اس کے کپڑے سینے سے لگائے ہچکیوں میں روتے ملازمہ کو بھی پھر سے رلا گئی۔ بی بی جی! ہیزل پھر سے بے ہوش زمین بوس ہو گئی، لڑکھڑاتے ایک طرف۔ ملازمہ سبھی کو بلانے بھاگی تھی۔ ہیزل! ہیزل! آنکھیں کھولو! نمش، انجشا، اکرما، تمکن، ہادیہ، نسا سب ایک کے پیچھے ایک بھاگے تھے، اس کے گرد جمع اسے اٹھا رہے تھے۔ اکرما نے اسے زمین سے اٹھاتے بیڈ پر ڈالا۔ وہ بدر کے کپڑے سینے میں بینچے تھی۔ نمش نے الگ کرنے چاہے مگر اس کی گرفت سخت تھی۔ اس کی یہ بار بار کی بے ہوشی بچے کے لیے ٹھیک نہیں تھی۔ ہیزل! سبھی کی آنکھیں شدت گریہ سے جر رہی تھیں مگر اس کے سامنے اپنے درد کو مار کر حوصلہ صبر کرنا تھا۔ سبھی کی آنکھوں کے حلقے اور ان کے سوجے پپوٹے ان کی اندرونی کیفیت کو بیان کر رہے تھے کہ کیسے وہ رات کو تکیے میں منہ چھپاتے پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے۔ بدر! وہ نیم بے ہوشی میں بھی اسے پکار رہی تھی۔ ہادیہ بیگم منہ پر ہاتھ رکھے وہاں سے نکل گئیں۔ اکرما کے ضبط کے باوجود بھی آنسو بہنے سے روک نہیں پایا تھا۔ نمش! انجشا نے بے دردی سے آنسو پونچھتے اسے دیکھا۔ انجشا نے اسے نیند کا انجیکشن دیا تھا پھر سے اب ایک یہی طریقہ رہ گیا تھا اسے زندہ رکھنے کا۔ تائی جان! اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں ہیزل کو اپنے ساتھ کچھ دنوں کے لیے لے جاؤں شہر؟ جگہ بدلے گی تو اس کا موڈ فریش ہوگا اور صحت پر بھی اچھا اثر ہوگا۔ ضرور بچے، کیوں نہیں؟ ہیزل کی خوشی سے آگے کچھ نہیں۔ تم اسے لے جاؤ، اگر وہ جانا چاہے تو اسے بات کرو، اسے مناؤ۔ جی ضرور، میرے ساتھ چلو گی؟ انجشا ہیزل کے بال بناتی بولی۔ کل وہ نہائی تھی مگر بال ویسے ہی الجھے ہوئے تھے۔ نمش اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی اس کا خیال رکھنے کی مگر پھر بھی اس پر اچانک سے کافی زیادہ ذمہ داریاں آن پڑی تھیں۔ شہداد، اچھل، حویلی، ہیزل کا خیال رکھنا، اسے وقت پر کھانا کھلانا، بے شک چند نوالے ہی۔ وہ حویلی کی بڑی بہو ہونے کے ناطے ہر کام اپنے ذمے لے چکی تھی کیونکہ ان دنوں نسا بیگم تو زیادہ وقت عبادت میں گزار رہی تھیں گل ابر کے ساتھ، جبکہ نصحت بیگم کی تو طبیعت ہی خراب رہنے لگی تھی۔ وہ یا تو اپنے کمرے میں زیادہ وقت رہتی یا پھر ہیزل کے پاس، جبکہ یہی حال ہادیہ بیگم کا بھی تھا۔ بیٹی کو دیکھ دیکھ کر ان کی طبیعت ہی نہیں سنبھل رہی تھی۔ ایسے میں صرف نور اور مہوش ہی تھیں جو آئے گئے مہمانوں کو بھی اور گھر کو بھی دیکھ رہی تھیں۔ ایسے میں نمش نے بنا کچھ کہے ان کی آدھی ذمہ داریاں اپنے سر پر لے لیں۔ اپنی نگرانی میں صفائی ستھرائی، اس کے علاوہ کچن کا کام۔ اسے کھانا بنانا تو نہیں آتا تھا مگر اب وہ سیکھ رہی تھی آہستہ آہستہ، کیونکہ حویلی کے سبھی مرد ملازمین کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اس وقت بھی نمش کچن میں نور کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ زندہ رہنے کے لیے جسم کھانا مانگتا ہے۔ وقت حالات جیسے بھی تھے مگر کھانا تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، جبکہ ہیزل اپنے کمرے میں تھی۔ انجشا اس کے پاس آئی۔ سارا دن وہ ایسے ہی ویران آنکھوں سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہتی۔ 1 ماہ ہو چکا تھا مگر اس کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آیا تھا۔ انجشا نے اسے ہاسپٹل لے کر جانا چاہا تب بھی اس نے انکار کر دیا۔ ہیزل، میرے ساتھ چلو گی؟ انجشا نے دوبارہ پوچھا تو وہ چونکی۔ جی بھابھی، میں نے کہا گڑیا میرے ساتھ چلو گی؟ شہر کچھ دنوں کے لیے اچھا محسوس ہوگا۔ نہیں، اس نے نفی کی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے انکار کیا۔ کیوں گڑیا، کیوں نہیں جانا؟ انجشا نے پیار سے پوچھا۔ نہیں بھابھی، میرا دل نہیں کہیں بھی جانے کا، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں نا جان، باہر جاؤ گی تو اچھا محسوس کرو گی۔ نہیں بھابھی، مجھے کہیں نہیں جانا، نہ ہی مجھے اچھا محسوس ہوگا۔ جب دل اداس ہو جائے تو باہر کی خوشیاں انسان کو خوش نہیں کر سکتیں۔ انجشا جانتی تھی اس کی کیفیت، روزمرہ کی ضروریات، منہ دھونا، نہانا تو وہ کر لیتی مگر سجنا سنورنا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہیزل جو دن میں 2 سے 3 بار اپنے بالوں کو برش کرتی، اس کے بال کتنے دنوں سے الجھے ہوئے تھے اسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اس وقت بھی جب انجشا نے اسے دیکھا تو اس کے بال الجھے ہوئے تھے۔ وہ سلجھانے لگی، ساتھ ساتھ اس سے باتیں کر رہی تھی مگر ہیزل کا دھیان تو گزرے وقت کی یادوں میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ انجشا
اسے کیا کہہ رہی تھی؟ ہیزل، تمہارے ایسے رہنے سے بچے کی دماغی صحت پر بھی اثر ہوگا برا۔ وہ زخمی سا ہنسی۔ اسے تو یاد ہی نہیں تھا وہ ماں بننے والی ہے۔ کیا قسمت تھی اس کی بھی جو آنے والا تھا یا تھی، مگر اس کی خوشی باپ کے جانے کے غم میں مدھم پڑ گئی۔ ہیزل کے تو سارے احساسات، جذبات ہی سرد پڑ چکے تھے۔ کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا اب، بھوک تک نہیں۔ انشا کے کئی بار کہنے پر بھی وہ نہ مانی، حالانکہ ہادیہ بیگم چاہتی تھی وہ اپنے پرانے کمرے میں چلی جائے، شاید اسی طرح اس کا غم کچھ ہلکا ہو، مگر یہاں پر ہر وقت بدر کی یادیں، اس کی باتیں اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی، اسی وجہ سے وہ زیادہ اسے سوچتی رہتی۔ شاید یہاں سے باہر نکلے گی تو اسے اچھا محسوس ہوگا، مگر اس نے ماں کی بات سنتے بے یقینی سے ماں کی طرف دیکھا تھا۔ اماں صحیح آپ کو لگتا ہے اس کمرے سے جا کر میں بدر کو بھول جاؤں گی؟ نہیں بچہ، میں ایسا نہیں چاہتی۔ تو پھر آج کے بعد مجھے کبھی مت کہیے گا کہ میں اپنے کمرے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کمرے میں رہنے جاؤں۔ مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا۔ وہ تو بے وفا نکلے، اپنی بات پر قائم نہیں رہے، مگر میں اپنی بات پر آج بھی قائم ہوں۔ میں بے وفائی نہیں کر سکتی۔ وہ جب آئیں گے تو کیا سوچیں گے کہ ان کے جانے کے بعد میں نے ہمارا کمرہ چھوڑ دیا؟ نہیں، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ یہاں پر ہر چیز میں مجھے بدر کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ وہ اب بھی میرے ساتھ ہیں، ایسا احساس ہوتا ہے۔ مجھے یہاں سکون ملتا ہے۔ مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا۔ کہتے وہ رونے لگی تو ہادیہ منہ پر کپڑا رکھے روتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر نکل گئی۔ وہ بیٹی کی ایسی حالت کیسے دیکھ سکتی تھی؟ وہ لڑکی جو روتے ہوں کو ہنسا دیتی تھی، آج اس کی اجڑی حالت دیکھتے ہر کسی کی آنکھ نم ہو جاتی۔ کچھ دنوں بعد بہت اچھی خبر ملی تھی۔ مارلن نے جس جرمن ڈاکٹر کو ٹیسٹ دکھائے تھے اس نے 20% چانس کا کہا تھا۔ اگر ڈاکٹر 1% بھی چانس کا کہتا تو میں اپنے بھائی کو لے کر جاتا۔ ابھی تو 20% چانس ہیں۔ یعنی تم بدر کو لے کر جاؤ گے؟ ہاں حویلی کیا کہو گے؟ ہاں شاہ حویلی کیا کہو گے؟ تم کیوں جا رہے؟ بدر نے برہان کی بات پر شہداد سے پوچھا۔ شہداد خاموش ہوا۔ اب کی بار کام کا کچھ کہنا پڑے گا۔ نہیں شاہ، تم میرے ساتھ نہیں جا سکتے۔ حویلی میں میری غیر موجودگی میں تمہاری سب کو ضرورت ہے۔ سب ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے، مگر ہیزل نہیں۔ اسے اپنے لالا کی ضرورت ہے۔ وہ صرف تمہاری بات مان سکتی ہے ایسے میں، اس لیے تمہاری یہاں موجودگی زیادہ اہم ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ بدر ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہارا یہاں ہونا زیادہ اہم ہے۔ تم کیسے جا سکتے ہو؟ تمہارا آفس، انجشا، ابیشا۔ آفس کی ٹینشن نہیں، وہ سب ناصر دیکھ لے گا۔ ابیشا کا ہے، مگر ان دنوں وہ حویلی ہے۔ میں اپنی اور بدر کی کل کی سیٹ کنفرم کرواتا ہوں۔ تھینکس یار، اب تم مجھے پرایا کر رہے ہو۔ سوری، میں اپنا تھینکس واپس لے لیتا ہوں، شہداد برہان کے گلے لگتے بولا۔ ان کی سیٹ ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے اب حویلی بتا دینا چاہیے۔ نہیں ابھی نہیں، بدر نے انکار کیا۔ مطلب تم ایک ہی بار مکمل صحتیاب ہوتے حویلی والوں کے سامنے جانا چاہتے ہو؟ وہ اب کی بار کچھ نہ بولا۔ برہان، تم حویلی کا چکر لگا آؤ، سبھی سے مل آنا، انجشا ابیشا سے۔ ہاں بس نکلنے ہی لگا تھا۔ برہان گاؤں چلا گیا۔ شہداد نے سوپ کا چمچ اس کے منہ کے قریب کیا۔ ڈاکٹر نے اسے صرف سوپ اور جوس کی اجازت دی تھی۔ شاہ ہوں، تم نے میری بے ہوشی میں مجھ سے کچھ ایسا کہا تھا جس کا احساس مجھے زندگی کی طرف واپس کھینچ لایا۔ شہداد نے مسکراہٹ دبائی۔ میں نے؟ وہ انجان بنا۔ کچھ بہت الگ تھا، بہت خاص۔ بدر نے دماغ پر کافی زور دیا، مگر ایسا کرنے سے اس کے سر میں ٹیسیں اٹھنے لگیں، مگر یاد نہ آیا تو اس نے چھوڑ دیا۔ ہاں میں نے بہت کچھ کہا تھا، جیسے ہیزل کی باتیں، آغا سائیں، احتجاج چچا، نزہت چچی کی حالت بتا رہا تھا تمہیں، اور وہ سبھی کی تفصیل سنانے لگا۔ میرے بھائی، یہ خوشخبری تو اسی وقت تجھے ملے گی جب تو حویلی جائے گا، آمنے سامنے، جہاں تجھے دیکھتے ہیزل کے چہرے کی مسکراہٹ لوٹے گی، وہاں تجھے بھی یہ سرپرائز ملے گا کہ تو باپ بننے والا ہے۔ ایک سرپرائز حویلی والوں کے لیے تو ایک سرپرائز تیرے لیے۔ وہ مسکراہٹ دبائے دل میں ہم کلام تھا۔ شہداد نے کچھ تو ایسا کہا تھا اسے جو اسے زندگی کی طرف لے آیا تھا، مگر کیا؟ قسم سے اس وقت ہیزل کی سوتن لگ رہے ہو شاہ۔
زرحان نے اندر داخل ہوتے کہا تھا۔ سمجھ آتے دونوں کے چہرے سرخ ہوئے۔ نعوذ باللہ، دونوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ زرحان کا قہقہ برجستہ تھا۔ اچھا، میں تمہارے لیے گھر کا بنا فریش جوس لایا ہوں۔ زرحان نے جوس گلاس میں ڈالتے بدر کی طرف بڑھایا۔ یار اب تو بتا دو حویلی میں سب کو، میری تو بیگم بھی حویلی میں ہے، تیرے لیے جوس خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر لایا ہوں۔ وہ دکھی لہجے میں بولا تو بدر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ بالکل بھی نہیں، زرحان کا منہ بنا انکار سنتے، میں بھی کل تیرے لیے جو جوس لاؤں گا اس میں تیرے لیے جو سوپ لاؤں گا اس میں نمک کی جگہ چینی ڈال کر لاؤں گا۔ شاداب نے اسے گھورا۔ ارے سچی نہیں کرنے والا دھمکی دے رہا ہوں۔ اس نے وضاحت دی۔ اچھا، ایک خوشخبری ہے کیا؟ بدر کے آپریشن میں کامیابی کے چانسز ہیں۔ بدر پہلے کی طرح اپنے قدموں پر پھر سے کھڑا ہوگا، پھر سے چلے گا۔ ارے ماشاءاللہ، مبارک ہو، دعا کرو۔ برہان اور بدر کی کل کی سیٹ ہے، اس لیے تمہیں یہاں سارا پیپر ورک مکمل کروانا ہے۔ اوکے، تم لوگ باتیں کرو، میں دیکھ لیتا ہوں سب۔ برہان ماں اور باقی سبھی سے ملنے کے بعد کمرے میں گیا۔ آغا سائیں تو کمرے میں آرام کر رہے تھے، جبکہ باقی سبھی سے وہ مل چکا تھا۔ برہان کچھ دیر پہلے حویلی پہنچا تھا، ابھی کمرے میں آیا۔ انجشا، مجھے کچھ دنوں کے لیے رشیا جانا ہوگا، میٹنگ ہے وہاں۔ مگر برہان، یہاں پر مجبوری ہے جانا، ورنہ کینسل کر دیتا۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ویسے برہان کب تک واپسی ہوگی؟ کچھ دن لگیں گے، کتنے؟ شاید 2 ہفتے۔ 2 ہفتے؟ 15 دن؟ انجشا چونکی۔ کچھ دنوں پر پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، زیادہ سے زیادہ 2-4 دنوں میں واپس آ جاتا تھا۔ برہان، سب ٹھیک ہے؟ وہ فکر مند ہوئی۔ اب تو دل کو دھڑکا سا لگا رہتا۔ بدر کے بعد سبھی انجانے خوف میں جیسے مبتلا رہتے۔ ہاں سب ٹھیک ہے، تم پریشان نہیں ہو، ابھیشا کا خیال رکھنا، آپ اس کی فکر نہ کریں، یہاں پر ہیں سبھی، اور اپنا بھی۔ برہان نے کہتے اسے ساتھ لگایا۔ آپ آج رکیں گے؟ نہیں، صبح میری فلائٹ ہے، ارلی مارننگ، مجھے گھر سے کچھ کاغذات لینے ہیں، اس لیے جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن گھر پہنچتے مجھے فون کر دیجیے گا۔ ہوں۔ برہان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور پھر ابھیشا کو پیار کیا جو سو رہی تھی۔ برہان ماں اور باقی سب سے ملتے چلا گیا۔ پہلے وہ گھر گیا، وہاں سے کچھ ضروری چیزیں لیں اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ ہاسپٹل کے لیے نکلا تھا۔ وہاں بدر کے پاس زرحان پہلے سے موجود تھا، جس نے سارا پیپر ورک مکمل کروا لیا تھا، اور پھر وہاں سے وہ دونوں ایئرپورٹ کے لیے نکلے۔ وقت اور سفر مشکل تھا، مگر ان کے ساتھ اپنوں کی دعائیں تھیں۔ ایئرپورٹ پر مارلن انہیں لینے آیا ہوا تھا۔ سفر کی کافی زیادہ تھکاوٹ ہو چکی تھی اور بدر کی تو طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے سب سے پہلے وہ لوگ گھر گئے تھے۔ برہان کو بدر کی فکر تھی، میڈیسن لیتے وہ سو گیا۔ برہان نے فون کرتے شاداب کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ لوگ خیریت سے پہنچ گئے تھے، اور پھر دوسرے دن ہاسپٹل بدر کے ٹیسٹ دوبارہ ہوئے تھے۔ اس کے گھاؤ ابھی کچے تھے، جس لیے ڈاکٹر نے میڈیسن شروع کروا دی تھی، مگر آپریشن کے لیے 2 ہفتے بعد کا ٹائم دیا تھا۔ بدر کے جلے کے زخم اب ٹھیک ہونے لگے تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور سرجری کا دن بھی آن پہنچا۔ ہیزل جانو، اپنے لیے نہیں تو اس کے لیے کھا لو، تمہارے ساتھ ننھی سی جان جڑی ہے، اس کا ہی کچھ خیال کر لو۔ یہ امانت ہے تمہارے پاس بدر بھائی کی، اسی کا خیال کر لو۔ اس کی سماعت میں نمش کے الفاظ گونج رہے تھے، اس کی خشک آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ جب انہیں اس کا خیال نہیں تھا تو وہ کیوں کرے ان کی امانت کا خیال؟ اسے بہت سمجھانے کے بعد کل انجشا واپس چلی گئی تھی، 1 ماہ کے بعد۔ ارہا تو پہلے ہی جا چکی تھی، اسے اور چھٹی نہیں ملی تھی۔ اسی پل شاداب وہاں داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ ہیزل نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، اب کھانا بھی نہیں کھا رہی، نمش نے بے بسی سے شاداب کو دیکھتے کہا تو وہ ہیزل کے پاس بیٹھا۔ گڑیا، اپنے لالا کا کہنا بھی نہیں مانو گی؟ شاداب نے نمش کے ہاتھ سے ٹرے لی اور اس کے سامنے رکھتے نوالا بناتے ہیزل سے کہا، کون کہتا تھا یہ وہ لڑکی تھی جسے دیکھتے روتے بھی ہنسنے لگتے تھے، اب اسے خود ایسی چپ لگی تھی
کہ ہنستے بھی اس کی اجڑی حالت دیکھتے رونے لگتے۔ نمش کب سے کوشش کر رہی تھی اسے کھانا کھلانے کی، مگر وہ کھا ہی نہیں رہی تھی۔ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی بدر کے سامنے لگی تصویر کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایک ماہ گزر گیا تھا، اس کی آنکھوں سے اب آنسو خشک ہو گئے تھے۔ سارا دن ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہتی، آنکھوں سے نیند جا چکی تھی۔ ہادیہ نے بہت کوشش کی تھی وہ اپنے پہلے کمرے میں چلی جائے تاکہ پھر ہی شاید وہ کچھ بہتر ہو، مگر اس نے سنتے انکار کر دیا۔ وہ بے وفا نکلا تھا جو اسے چھوڑ گیا تنہا۔ وہ کیسے اس کمرے کو چھوڑ دیتی جہاں اس کی یادیں بستی تھی؟ آج بھی اس کی خوشبو زندہ تھی، ایک ایک چیز سے اس کا عکس جھلکتا تھا۔ اپنے لالا کی بات بھی نہیں مانو گی؟ شہداد نے اس کے منہ کے قریب نوالا کرتے کہا تو اس نے ویران نظروں سے شہداد کو دیکھا۔ اپنے لالا کی بات پر یقین رکھو، انشاءاللہ وہ جلد آئے گا۔ شہداد کی بات پر اس کی آنکھ سے ایک آنسو لڑکھڑا کر گرا۔ بھولا بسرا نمش کے آنسو بھی بے اختیار گرنے لگے۔ وہ رخ موڑ گئی۔ نہ جانے کب یہ انتظار ختم ہوگا یا انتظار ہی رہے گا۔ شہداد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے نوالا کھلایا۔ گلے میں آنسو جیسے اٹک گئے تھے، نوالا نیچے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شہداد نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ ایک ماہ گزر جانے کے باوجود بھی کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ بدر کی اچانک موت نے سب حویلی والوں کو ایک بار پھر سے توڑ دیا تھا۔ سنبھلنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا، ہر کسی کو چپ لگ گئی تھی۔ سبھی ہیزل کے سامنے جانے سے گریز کرتے، کسی میں ہمت بچی ہی نہیں تھی اس کا سامنا کرنے کی۔ اس کی اجڑی بکھری حالت دیکھنے کی۔ ایسے میں نمش شہداد ہی تھے جو اس کا خیال رکھ رہے تھے۔ انجشا بھی ایک ماہ سے یہاں ہی تھی، نمش کے نمش اور انجشا ہی تھیں جو اس کا خیال رکھتیں۔ جبکہ تمکن کے تو اپنے آنسو نہیں رکتے تھے اسے دیکھتے۔ وہ اس کے پاس بیٹھتی مگر بہت برداشت سے۔ یہ کیا ہو گیا تھا پل میں؟ شاید ابھی شاہ خاندان کی آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ دن اپنی سست روی سے گزرنے لگے۔ جینا تو تھا، اب زندہ رہنے کے لیے کھانا بھی تھا اور زندگی کے روزمرہ کے کام بھی سر انجام دینے تھے۔ آغا سائی نے اب جرگاہ جانا چھوڑ دیا تھا۔ کوئی فیصلہ یا کوئی کام ہوتا تو احتشام شاہ جاتے۔ گاؤں کو کسی نئے سردار کی ضرورت تھی، مگر کوئی بھی اس بارے میں بات کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ سبھی جانتے تھے حویلی والوں کا غم تازہ تھا۔ بڑی جوانی میں پہلے یشمل شاہ اور اب بدر۔ یاسمین شاہ الگ بستر سے لگ گئی تھی۔ حویلی میں عجیب سی سوگواری چھا چکی تھی۔ شاویز نے کچھ دن پہلے آفس جانا شروع کیا تھا، جبکہ اکرما نے تو باہر جانے کے لیے ہاسپٹل میں ریزائن دیا تھا، اس لیے اس نے دوبارہ جوائن نہیں کیا تھا۔ نمش، ہیزل کو نیچے لے کر آؤ۔ اب سے ہیزل سب کے ساتھ نیچے بیٹھا کرے۔ مگر ہیزل تم لالا کی بات پر انکار نہیں کرو گی؟ میرا بچہ لالا کی بات کا مان رکھے گا نا؟ ہیزل نے سر ہلایا۔ ارے ماشاءاللہ، میری بچی، بہت اچھا کیا۔ نسا نے اس کے ہاتھوں کو چوما اور پھر ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہیزل آج ایک ماہ بعد کمرے سے باہر آئی تھی، ورنہ وہ باہر بھی نہ نکلتی۔ انجشا نے اسے ہاسپٹل لے کر جانا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر انجشا نے اس کے لیے ملٹی وائٹامن لکھ کر دیے جو اکرما لے آیا تھا۔ سارے اس سے باتیں کرتے رہے مگر ہیزل خاموشی سے سب کے چہرے دیکھتی رہی۔ پرسوں بدر کا آپریشن ہے شاہ، کیا کرنا ہے؟ تم آؤ گے؟ ضرور، میری فلائٹ ہے کل صبح 3 بجے کی۔ میں انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا تو کل اس وقت وہاں ہوں گا۔ اوکے، مجھے ابھی پیکنگ کرنی ہے اور سب سے بات بھی کرنی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ نمش، میرے کپڑے پیک کر دو۔ آپ کہیں جا رہے؟ ہاں، میری صبح کی فلائٹ ہے۔ آپ باہر جا رہے؟ ہاں، کام ہے ایک۔ خیریت شاہ؟ ہوں۔ شاہ، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ نہیں تو کیوں؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ ہے جو آپ چھپا رہے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایک کام ہے۔ شاہ، حویلی میں جو ماحول بنا ہوا ہے، کیا ایسے میں آپ کا جانا ٹھیک رہے گا؟ نمش، میں جانتا ہوں یہاں سب کو میری ضرورت ہے، مگر میرا جانا بہت ضروری ہے۔ اوکے، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ آپ مجھے بتا دیں کیا کیا پیک کرنا ہے یا دے دیں، میں وہ کر دیتی ہوں۔ ویٹ، میں تمہیں دیتا ہوں چیزیں۔ وہ خود ہی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ کتنے دن رکیں گے؟ 3۔
یا 3 سے شاید 1-2 دن اوپر۔ وہ اپنی کچھ ضروریات کی اشیاء ڈریسنگ روم سے لاتے نمش کے پاس بیڈ پر رکھتے بولا، اوکے جو آپ کو ٹھیک لگے، اداس نہیں ہو، انشاءاللہ جلد جیسے ہی کام ختم ہوگا آ جاؤں گا۔ شاداب نے نمش کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے کہا۔ تو نمش نے سر ہلایا۔ صبح کب کی فلائٹ ہے؟ 3 بجے کی۔ نمش اس کے کپڑے طے کرتے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ نمش، ہیزل کا خیال رکھنا، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہیزل کے لیے بہت مشکل وقت ہے، اسے ہم سب کی ضرورت ہے، وہ میری چھوٹی بہن ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس کے پاس ہوں، کوشش کروں گی اس کا خیال اچھے سے رکھوں۔ ویسے شاہ آپ کی پولیس سے بات ہوئی؟ کیا کہتے ہیں؟ ارحا بابی نے جو ارد گرد کی کچی آبادیوں کا بتایا تھا وہاں پر پولیس نے چیک کیا؟ کیا پولیس اپنا کام کر رہی ہے؟ میں ہر پل رابطے میں ہوں، میری تو بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے بدر بھائی جہاں بھی ہوں صحیح سلامت ہوں، اللہ انہیں اپنی ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ شاداب نے نمش کے ماتھے پر لب رکھتے کہا، اسے ساتھ لگایا بازو کے حصار میں۔ ایک لڑکی کا ایسے وقت میں ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی وفادار ہے جب وہ برے وقت میں شوہر کے اپنوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی ہے، اپنی ہر ذمہ داری اچھے سے نبھاتی ہے۔ اشل کہاں ہے؟ اماں بی کے پاس ہوں، تبھی دستک ہوئی۔ جی شاہ سائیں آپ کو احتشام سائیں مردانے میں بلا رہے ہیں۔ اوکے میں آتا ہوں شاہ سائیں، انہوں نے کہا ہے ابھی آئیں۔ اچھا۔ شاہ پیچھے ہٹا، تم ساری پیکنگ کر دو، میں مردانے میں جا رہا ہوں۔ بابا سائیں کو شاید کوئی کام ہے مجھ سے۔ جی۔ نمش آنکھوں میں اکٹھی ہونے والی نمی کو صاف کرتے بولی جبکہ شہداد چلا گیا۔ شہداد مردانے میں داخل ہوا تو سبھی موجود تھے مگر گہری خاموشی کا راج تھا۔ جرگہ سے پنچ آئے بیٹھے تھے۔ شہداد کے مشترکہ اسلام نے وہاں کی خاموشی کو توڑا۔ بدر ایک ایماندار اور عدل پسند سردار رہا ہے۔ اس 1 سال میں بدر نے گاؤں کے لیے بہت کچھ کیا۔ پنچ نے بات شروع کی۔ 1 ماہ سے اوپر ہو رہا ہے اسے گئے ہوئے، مگر یقین نہیں آتا، دل کو تکلیف ہوتی ہے کہتے، مگر یہ گاؤں کے لیے ضروری ہے، ورنہ ہم سب کبھی آپ کو یہ نہ کہتے۔ ہم معذرت چاہتے ہیں مگر بات گاؤں کی ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کھل کر کہیں۔ شہداد سمجھ تو گیا تھا۔ شہداد گاؤں کو نئے سردار کی ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں یہ ذمہ داری اب سے تم سر انجام دو۔ گاؤں کے نئے سردار کی دستار تمہارے سر رکھی جائے۔ ناممکن، ایسا سوچیے گا بھی مت۔ بدر سردار تھا اور رہے گا، انشاءاللہ وہ آئے گا جلد واپس، اس کی جگہ کوئی نہیں لے گا۔ شہداد کو سنتے طیش آیا، بھلا وہ لوگ 1 ماہ میں کیسے یہ کر سکتے تھے؟ ابھی اسے گئے اتنا وقت تو نہیں ہوا تھا۔ دیکھو شہداد، جذبات سے نہیں کام لو۔ گاؤں میں جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں ان کے فیصلے عارضی طور پر بابا سائیں کر رہے ہیں، مگر جلد بدر آ جائے گا۔ اب کی بار سبھی نے چونکتے اسے دیکھا تو شہداد ایک پل کو گڑبڑایا۔ مجھے پوری امید ہے بدر جلد واپس لوٹے گا انشاءاللہ۔ اس نے بات کو سنبھالا۔ گاؤں کے لیے جو کام بدر نے شروع کیے تھے وہ رکنے نہیں چاہیے، ان کی نگرانی اب سے طاہر کرے گا اور بابا سائیں کو رپورٹ دے گا ہر کام کی۔ اس نے گویا فیصلہ سنا دیا، ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی۔ کچھ دیر بعد چائے پانی پینے کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ بابا سائیں، میں کچھ دنوں کے لیے کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، اس نے نئی اطلاع دی۔ خیریت؟ شہداد التمش شاہ چونکے جبکہ احتشام شاہ خاموشی سے بیٹے کے تاثر نوٹ کر رہے تھے۔ جی کام ہے بہت ضروری، برہان بھی باہر گیا ہوا ہے، واپس آ گیا؟ احتشام شاہ نے پوچھا تو شہداد ٹھٹکا، نہیں شاہ، نہیں شاید۔ خیریت؟ جی ہوگا اسے کوئی کام۔ شہداد نے بات ٹالی، ہوں۔ کب جا رہے ہو؟ کل صبح۔ ہوں۔ کتنے دن رکو گے؟ شاید 3-4 دن لگیں گے۔ ٹھیک ہے، گھر سے کب نکلنا ہے؟ 12 بجے تک رات کے؟ جی۔
اوکے، اکیلے نہیں جاؤ گے، گارڈز اور طاہر تمہارے ساتھ جائیں گے؟ جی ٹھیک۔ وہ مردانے کے باہر راہداری میں کھڑا تھا جب احتشام شاہ کی آواز نے اس کے قدم روکے۔ شاہ تم کچھ چھپا رہے ہو؟ نہیں تو، اس نے نظریں چراتے کہا۔ وجہ نہیں پوچھوں گا، یقیناً کچھ بڑی وجہ ہوگی، مگر صرف اتنا بتا دو وہ ٹھیک ہے؟ اب کی بار شہزاد نے حیرانگی سے باپ کو دیکھا تو وہ ہلکے سے مسکرائے۔ میرا بیٹا ان حالات میں مطمئن ہے، مطلب اس کا چھوٹا بھائی ٹھیک ہے، یہاں کی فکر مت کرنا، میں سب سنبھال لوں گا۔ احتجاج چچا سائیں کا خیال رکھیے گا، اس کی فکر نہیں کرو، جیسے تمہیں اپنے چھوٹے بھائیوں سے پیار ہے ویسے ہی وہ بھی میرا چھوٹا بھائی ہے، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ ضرور، بے فکر ہو کر جاؤ اور جلدی سے اسے لے کر آؤ۔ اس حویلی کی خوشی، سب کی مسکراہٹ، انشاءاللہ۔ شہزاد سبھی سے ملتے ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا، مگر اس بار اس کے ساتھ گارڈز کی ایک فوج تھی۔ طاہر اس کے ایئرپورٹ کے اندر جانے تک انٹرسٹ پر کھڑا رہا، جب تک وہ اندر داخل ہوتے نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ 3 گھنٹوں سے شہزاد اور برہان آپریشن تھیٹر کے سامنے اضطرابی کیفیت میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہے تھے۔ دونوں کی دھڑکنیں اس وقت تیز تھیں، جبکہ ایک ہی دعا لبوں پر تھی کہ بدر کا آپریشن کامیاب ہو جائے۔ بنا کسی کو بتائے انہوں نے بہت بڑا فیصلہ لیا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، اسی پل دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلا تھا۔ چہرے سے ماسک ہٹاتے ہوئے شہزاد فوراً اس کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر، ہاؤ از بدر؟ ڈاکٹر بدر کیسا ہے؟ اس کے انداز اور لہجے میں بے چینی واضح تھی۔ کنگریچولیشن مسٹر شاہ، دی آپریشن واز سکسیسفل۔ مبارک ہو مسٹر شاہ، آپریشن کامیاب رہا۔ شکر اللہ تیرا، کہتے شہزاد خوشی سے ڈاکٹر کے گلے لگ گیا۔ ڈاکٹر بھی مسکرا دیا اس کی خوشی دیکھتے۔ الحمدللہ، برہان کا بھی سانس نارمل ہوا۔ ان سم ٹائم بدر ول بی شفٹڈ ٹو روم۔ کچھ دیر میں بدر کو روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر نے شہزاد کا کندھا تھپ تھپا کر کہتے چلا گیا۔ مبارک ہو برہان، کہتے اس کے گلے ملا۔ دونوں بہت خوش تھے۔ احان آج کافی دنوں کے بعد گھر آیا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا کچن سے آواز آ رہی تھی، وہ اسی طرف مسکراتے بڑھا۔ یقیناً نانو وہاں ہی تھیں، مگر اس کے قدم دہلیز پر رکے تھے۔ سامنے کا منظر دیکھتے محلوں کی شہزادی اس کے گھر کے کچن میں وہ بھی پیاز کاٹتے، یہ حیرت کا مقام تھا یا بے ہوشی کا؟ پنک کیپری شرٹ میں بالوں کی اونچی پونی ٹیل کیے مایا کے ہاتھ میں چھری تھی، آنکھوں سے بہتا پانی۔ وہ پیاز کٹ کر رہی تھی مگر ان سے زیادہ رو رہی تھی۔ زبیدہ بیگم کچھ پکار رہی تھی شاید۔ مایا بچے تم رہنے دو، انہوں نے ہانڈی میں چمچ روکتے ماہا کو روکا۔ مایا کو روکا، نسرین کر دیتی ہے۔ نہیں میں کرتی ہوں۔ اسے یہاں آئے 1 ماہ سے اوپر ہو چکا تھا۔ نانو کے ساتھ اس کی اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ جو سکون اسے کبھی اس محل میں نہ ملا جہاں سے وہ آئی تھی، وہ اسے اس چھوٹے سے گھر میں ملا تھا۔ اس نے اپنی کتنے دنوں سے میڈیسن لینی چھوڑ دی تھی۔ احان اسے یہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا۔ اس بیچ اسے چھٹی نہ ملی۔ اسے آرمی کی طرف سے بنگلو ملا ہوا تھا، مگر احان نے نہ لیا کیونکہ نانو یہ گھر کبھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ انہوں نے اس گھر کی ایک ایک چیز بہت محبت سے بنائی تھی۔ احان جانتا تھا وہ اس لیے ساتھ نہیں جائیں گی، اور اگر اس کی خوشی کے لیے گئیں بھی تو اداس ہو جائیں گی۔ وہ ہر روز نانو کے پاس آ جاتا، مگر اب اسے کسی کیس کے سلسلے میں دوسرے ضلع میں جانا تھا، اس لیے وہ یہاں موجود نہیں تھا۔ اس کا ارادہ آج نانو کو سرپرائز دینے کا تھا۔ نسرین، مایا کو ٹشو دو۔ تبھی ان کی نظر دہلیز پر پڑی۔ ارے ماشاء اللہ میرا بچہ! وہ احان کی طرف بڑھی، جبکہ مایا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ مکمل آرمی یونیفارم میں ملبوس، سر پر آرمی کیپ، وہ بہت چینج اور وجیہہ لگ رہا تھا۔ اسی پل احان کی نظر پڑی اس پر، مایا کی گلابی ہوتی آنکھیں اور ناک۔ احان مسکرایا۔ ماشاء اللہ میرا بچہ، اللہ نظر نہ لگے۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک۔ تم آ رہے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ سوچا آپ کو سرپرائز دوں۔
مجھے بہت اچھا لگا تمہارا یہ سرپرائز میرے شہزادے۔ انہوں نے نواسے کے ہاتھ چومے۔ نسرین پانی لاؤ جی۔ کیسی ہو مایا؟ فائن۔ یہ کیا ہو رہا؟ وہ ارد گرد دیکھتے بولا۔ مایا کو بریانی سیکھنی تھی، وہی سکھا رہی ہوں میں۔ وہ ہال میں آتے بیٹھا۔ میمونہ بھی کہاں ہے؟ اس نے اپنی گھر کی ملازمہ کا پوچھا جو وہاں رہتی تھیں۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، آرام کر رہی ہے، اسے آج چھٹی دی۔ زیادہ طبیعت خراب تو نہیں؟ نہیں ٹھیک ہے، ہلکا بخار تھا، دلیا دیتے دوائی کھلا دی۔ تم اپنا سفر تم اپنے کام کا بتاؤ۔ ہو گیا؟ سفر کیسا رہا؟ جی الحمدللہ۔ خیر میں فریش ہو لوں، پھر ملاقات ہوتی۔ آپ کی اسٹوڈنٹ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ مسکراتے اٹھا۔ احان فریش ہوتے آیا تو نسرین ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ احان نے بامشکل ہنسی کنٹرول کی۔ مایا کو دیکھتے گہری گلابی ہوتی آنکھیں، گال اسے زکام ہو گیا تھا، گلے میں بے ترتیبی سے جھولتا دوپٹہ جس کا پچھلا سرا زمین پر سلامی دے رہا تھا جبکہ اگلا کندھے سے تھوڑا نیچے تھا جو کچھ ہی دیر میں زمین بوس ہو جاتا۔ مایا کو یہ شاپنگ نانو نے کروائی تھی مگر یہ دوپٹہ اسکارف اس کے بس کی بات نہیں تھی، نہ اسے سنبھلتا۔ دن میں 50 بار تو اس کا دوپٹہ زمین بوس ہوتا۔ لگتا ہے ان قریب سیلاب آنے والا ہے، احان نے اس کی آنکھوں کو دیکھتے کہا تو مایا نے اسے گھورا۔ نہ تنگ کرو میری بچی کو، بہت محنت کی ہے اس نے آج، مگر کس خوشی میں اسے بریانی بہت پسند آئی میرے ہاتھ کی، اس لیے کہتی ہے میں بھی یہی بریانی بنانا سیکھوں گی۔ میں منہ دھو کر آتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ آئی تو کپڑے بھی چینج تھے۔ کیسی بنی؟ وہ تو ایسے اشتیاق سے پوچھ رہی تھی جیسے اسی نے بنائی تھی، سوائے پیاز کٹ کرنے اور تہہ لگانے کے یا پاس کھڑی ہوتے دیکھنے کے۔ بہت اچھی، مگر مزہ تو آپ کے ہاتھ کا ہے، احان کے منہ سے پھسلا، جس پر نانو نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے خاموش کروایا۔ ہاں، کیونکہ میں جو سکھا رہی میرے جیسا ہی ذائقہ ہوگا نا۔ مایا کے ہاتھ میں اب ایسی بھی بات نہیں نانو، اب ایسی بھی بات نہیں نانو، میرا دل نہ رکھیں۔ اب کی بار احان چونکا اس کے طرز مخاطب پر۔ اس نے انہیں نانو کہا تھا؟ انشاءاللہ میرے سے بھی اچھی بریانی بناتے کھلاؤ گی کسی بہت چاہنے والے کو۔ نانو نے شرارت سے کہا تھا جبکہ مایا کا رنگ پھیکا پڑا، اس کی مسکراہٹ سمٹی، چمچ منہ کے قریب جاتا رکا۔ احان نے اس کے بے رنگ ہوتے چہرے کو دیکھا، دونوں کی نظریں ملی۔ احان بھی سنجیدہ ہوا، جانتا تھا یہ اس کی دکھتی رگ تھی۔ نانو جانے انجانے میں ہمان کا ذکر چھیڑ گئی تھیں۔ آپ لوگ بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئیں؟ میں آپ سب کے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں۔ کھانے کے بعد ایک تو میں چائے پیوں گا، وہ بھی نانو کے ہاتھ کی، اور اس کے بعد آپ سب کے گفٹ دوں گا۔ مایا اٹھتی، احان نے آنکھوں سے اشارہ کیا تھا نہ اٹھنے کا۔ ضرور، سوری۔ مایا ٹیرس پر کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی جب احان آتے بولا، نانو نہیں جانتی مایا، ورنہ وہ ایسی بات نہ کرتی۔ اٹس اوکے۔ اس نے نمی کو اندر اتارا۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ دیکھ لو۔ ویسے تو تمہیں ان چھوٹے موٹے تحائف کی بھلا کیا ضرورت، تمہارے پاس تو ہر چیز موجود ہوگی، اور اس سے بھی بہت قیمتی اور نایاب۔ مایا نے کیس کھولا، اندر بہت پیاری باریک چین تھی گولڈ کی جس کے وسط میں پرل لگا ہوا تھا۔ یہ بہت پیارا ہے۔ اب تم میرا دل رکھ رہی ہو؟ نہیں، یہ سچ میں بہت پیارا ہے۔ میرے پاس واقعی سچ میں ہر نایاب چیز تھی مگر کوئی ایسا نہیں تھا جسے میں دوست کہہ سکوں، جو سچ میں میرے باپ اور نانا کے پیسے اور میری خوبصورتی پر نہیں مجھ سے دوستی کریں۔ یہ تمہارے لیے شاید عام ہو مگر میرے لیے یہ بہت نایاب ہے کیونکہ یہ مجھے میرے دوست نے دیا ہے۔ وہ مسکراتی بولی تو آج پہلی بار اس کی آنکھوں کی مسکراہٹ احان نے دیکھی جن میں آنسوؤں کی آمیزش نہیں تھی۔ آج پہلی بار دوست۔ مایا نے اس کے سامنے ہاتھ کیا۔ دوست؟ احان نے اس کی نازک ہتھیلی تھامتے کہا، کیا تم مجھے یہ پہنا سکتے ہو؟ اس نے لاکٹ اٹھاتے پوچھا۔ میں؟ احان ٹھٹکا۔ ہاں تم دوست ہو اب میرے، دوستوں میں فارمیلٹی تھوڑی ہوتی۔ احان نے چین لیتے اس کے پیچھے آیا۔ مایا نے بالوں کو سائڈ پر کیا۔ احان نے ہک
لگا دی، اس کے گردن میں چین پہناتے آسمان پر چمکتا چاند مسکرا دیا ایک نئے آغاز پر۔ جاری ہے۔ سو گائز، یہ تھی کل کی ایپیسوڈ جو ڈیلیٹ ہوئی، اور ابھی ریڈ کرنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ ہے مسنگ، پتہ نہیں کیا ابھی، کیونکہ میں نے آج کافی کوشش کی ہے کہ وہی سارے الفاظ واپس سے لکھے جائیں، لیکن اب میں بتاتی ہوں کہ وہ کون سے 2 سین تھے جن کی وجہ سے ساری ایپی ڈیلیٹ ہوئی، ورنہ یہ میں نے آپ کو پرسوں رات ہی دے دینی تھی۔ انجشا اور برہان، اور اس کے علاوہ نمش اور شاداب کا جو پیکنگ سین ہے نا، جہاں پہ وہ ان کے جانے کے لیے ان کے کپڑے پیک کرتی ہیں، وہ 2 سین نہیں تھے میں نے لکھے ہوئے، لیکن اس کے علاوہ باقی ساری ایپی ریڈی تھی، تو میں نے سوچا کہ اس میں کچھ مسنگ ہے تو میں کل دوں گی، اور یہ کل میں نے سین لکھے، اور اس کے بعد جیسے ہی میں نے ایپی دینی چاہی تو وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اور اس کے بعد آج میں نے ایپی لکھی، لیکن مجھے کچھ لگ رہا ہے کہ میں نے کچھ چھوڑا ہے اس میں سے، اب مجھے نہیں پتا وہ کیا چیز ہے، حالانکہ میں نے پوری کوشش کی ہے، اور آج ایپی لکھنے کے بعد میں اتنی شدید ٹھنڈ میں بیٹھی ہوئی ہوں سچی میں، کیونکہ مجھے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میرے پیچھے سے کوئی آنے والی آواز ڈسٹرب نہ کرے، تو میں الگ سے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوں، اور اس ٹائم سردی سے میرے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں۔ سو گائز، ابھی آپ جلدی سے جائیں، میری محنت کا صلہ دیں، جلدی سے میرے پیج کو سبسکرائب کریں، یعنی چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ ایپی کو لائک کریں، کومنٹ کرتے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپی کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔